मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। जो नवाज शरीफ को जेल में डाल के पाकिस्तान की तरक्की को रोक रहे हैं, उनका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। 40 बंदे लाइन में लगे हुए हैं इंशाअल्लाह ताला। 40 बंदे गोली अंदर होगी, ये चूहे जलंधर होंगे। नैब के लिए लम्हा फिक्रिया है। ये तो इंकशाफ ही है कि शहबाज शरीफ सब रिहा हुए हैं, क्योंकि वो कैद ही कब थे। हम तो उनको इस्लामाबाद की सड़कों पे पराठे भरते देख रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट ने आशियाना हाउसिंग स्कीम केस और रमजान शुगर मिल केस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर करते हुए उनकी रिहाई का हुक्म जारी कर दिया। शहबाज शरीफ की रिहाई के हुक्म ने नैब के बारे में उसी तरह के सवालात फिर से उठाए हैं जैसे शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के वक्त उठाए थे। क्या नैब को इन केसेस और इनमें होने वाली गिरफ्तारियों के हवाले से अपने तरीकाकार पर नजरसानी की जरूरत है? शहबाज शरीफ का मौकफ शुरू दिन से यह रहा था कि उनके खिलाफ नैब के पास कोई सबूत मौजूद नहीं है। आज जमानत से भी इस तासुर को तकवीयत मिली है। गिरफ्तारी के तरीकाकार पर सियासतदानों की तरफ से पहले सवालात उठते रहे और नैब पर बड़ी तनकीद की एक बड़ी वजह जो है वो यही गिरफ्तारी का तरीका रहा है। बहुत सारी गिरफ्तारियां हैं इस केस में। आपको याद होगा कि फवाद हसन फवाद की वादा माफ गवाह बनने की भी तलाक थी और यह भी कहा गया कि आहद चीमा के इंकशाफात पर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया है। मगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ को मिलने वाला जो ट्रायल है, जो रिलीफ है, वो अभी आर्जी है और ट्रायल जो है वो भी चल रहा है। लेकिन कानूनी तौर पर जमानत मंजूर होना इस बात को जाहिर करता है कि कोई ठोस सबूत जो है वो अभी तक नहीं है। पहले गिरफ्तारी और फिर उसके बाद तफ्तीश का जो तरीकाकार है नैब का, क्या इससे नैब की साख मुतासिर हो रही है और ये केस भी सियासी हो जाते? ये आम बात है जिस पर आज डिस्कशन करनी है। और दो और सवालात हैं। क्या अब जबकि शहबाज शरीफ रिहा होने वाले हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वजीर आजम इमरान खान उन्हें पीएसी के चेयरमैन के ओहदे से हटाने का जो उनका मुतालिबा था, क्या उससे दस्तबरदार होंगे? और यह भी कि शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद पार्लियामान के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन अब अपनी हिकमत अमली तब्दील करेंगे? क्या पार्लियामान चलाना आसान होगा या मुश्किल? क्योंकि शहबाज शरीफ का मामला जो था उसको जोड़ा जा रहा था पार्लियामेंट के अंदर, जो बिजनेस है वो आगे जो नहीं जा रहा था। इस पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। वेरी क्विकली जो लोग मौजूद है उनका मैं तारुफ करा दूं। अली नवाज अवान साहब रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुआविन खुसूसी हैं वजीर आजम के, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। फाद हुसैन साहब सीनियर सहाफी हैं, लाहौर से हमें लिंक के जरिए ज्वाइन करें। फाद साहब आपके बहुत शुक्रिया। शैला रजा साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, कराची से हमारे साथ लिंक के जरिए मौजूद है। शैला साहबा थैंक यू सो मच। राना मोहम्मद अफजल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मैं अगर इजाजत हो जरा फाद साहब से जरा आगाज कर लूं। फाद साहब, ये शहबाज शरीफ की जमानत किस तरह से देखते हैं? ये हमने बहुत सारे केसेस में, इन सियासी केसेस में हम देख रहे हैं कि पहले गिरफ्तारी, वावेला कि करप्शन है, बहुत सारे सबूत हैं और उसके बाद अदालतों से रिलीफ। देखिए, ये ट्रेंड जो है रहमान, ये हमें बिल्कुल नजर आ रहा है कि गिरफ्तारियां जो हैं वो जल्दी हो रही हैं और तफ्तीश उसके बाद हो रही है। अब इसके पीछे मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, लेकिन इसकी एक बड़ी वजह जो है, और ये मैं बहुत अरसे से ये नुक्ता जो है मैं उठाता आया हूं और मैं चाहूंगा कि आज एक बड़ा अहम दिन है इस नुक्ते को एक बार फिर रिपीट करने का। देखें, मसला क्या है? मसला यह है कि गिरफ्तारियां इसलिए हो रही हैं क्योंकि नैब के पास ये इख्तियार है कि वो ही कर सके। गिरफ्तारी एक सीरियस मामला होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसीलिए किसी को गिरफ्तार करने से पहले, क्योंकि आप देखें, आप किसी की गिरफ्तारी का मतलब है कि उसकी जो आप उसकी फ्रीडम है उसको कर्टेल कर रहे हैं, उसकी जो एक नेचुरल एज अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री जो उसके राइट्स हैं उनको आप कर्टेल कर रहे हैं। ये एक बड़ा सीरियस स्टेप होता है। हाँ। इसीलिए जहां पे ऐसे माशरे जहां पे कानून की हुक्मरानी होती है, वहां पे गिरफ्तारी तक पहुंचने के लिए बहुत सारे मराहिल को आपको क्रॉस करना होता है। आपको एक वाटर टाइट केस बनाना होता है जिसकी बुनियाद पे आप ये कह सकें कि गिरफ्तारी इसेंशियल है, जरूरी है और कोई चारा नहीं है। हमारे यहां प्रॉब्लम यह है कि नैब का जो कानून है उसमें इतना झोल है, उसमें इतने इख्तियारात हैं और उसमें इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है
کہ وہ نیب کے جو نیب کے تفتیش کرنے والے لوگ ہیں یا جو امپورٹنٹ لوگ ہیں ان کے پاس یہ اختیار آ جاتا ہے کہ وہ جب چاہیں جس کو چاہیں جن شواہد کی بنیاد پہ چاہیں گرفتار کر لیں. اور مسئلہ یہاں پہ یہ کھڑا ہوتا ہے. دیکھیں یہ جو آج ہوا اس سے یہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں رحمان کہ اس سے پہلا امپریشن یہ جاتا ہے کہ 3-3.5 مہینے کے بعد اکتوبر میں شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا تھا, ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے. اگر ہوتا تو اب تک سامنے لے آتے. تو اگر اس طریقے سے 3 مہینے کسی کو رکھنا اور اس کے بعد اس کو بیل ملنی اور نیب کا ایک ٹھوس شواہد سامنے لانے سے ان کے پاس جو ہے وہ ایسا کوئی ایویڈنس نکلا نہیں ہے, تو what does it say about the performance of that organization؟ یہ بڑے سیریس سوال ہیں اور یہ صرف شہباز شریف صاحب کے کیس سے لنک نہیں ہے. This is a larger problem that needs to be addressed. ہاں بالکل, یہ میں کیونکہ باقی چاہے ایون حکومتی بھی جو علیم خان کی گرفتاری کے وقت بھی یہی سوال اٹھا تھا. علی نواز اوان صاحب, کیا اس سے حکومتی جو کیس ہے اور خاص طور پہ کیونکہ حکومت نے شہباز شریف کے خلاف ایک بڑا کیس بلڈ کیا تھا, ہے تو یہ عارضی ریلیف, مگر کیا حکومتی موقف کمزور نہیں ہوتا اس سے؟ نہیں جی, جیسے فواد بھائی بات کر رہے تھے, یہ واقعی نیب کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے. آپ یہ چیز چیک کریں کہ آپ مجھے بتائیں گے اس وقت پاکستان کے اوپر $96 بلین کا قرضہ ہے, ہمارا $38 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ٹریڈ ڈس بیلنس ہے, ہمارا 19 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, 6 ارب روپیہ ڈیلی ہمیں چھاپنا پڑ رہا ہے صرف ڈیٹ کو اوور کم کرنے کے لیے, جو ہمیں ڈیٹ پیمنٹس کرنی ہے. تو پیسہ تو آگے پیچھے ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ مطلب پاکستان کے اسکولوں میں تعلیم نہیں ہے, پاکستان کے اسپتالوں میں صحت نہیں ہے. میں آگے آتا ہوں, دیکھیں میں بتا رہا ہوں, آپ بالکل بات کریں کہ آگے پیچھے نہیں 61,000 ایپلیکنٹ تھے اشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کے. سر پی ٹی آئی کے جو عددوں کے اعداد و شمار ہے نا, نہیں اشیانہ کی بات کر رہا ہوں, میں اس کیس کی بات کر رہا ہوں, اشیانہ ہاؤسنگ کی بات کر رہا ہوں. 61,000 ایپلیکنٹس تھے اس کے اندر, وہ ڈپرائیو ہوئے اپنے حق سے کہ نہیں ہوئے. آپ کے صاف پانی پینے کے کیس میں اربوں روپیہ لگایا گیا اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہی صاحب کی نثار صاحب کی عدالت میں کہا گیا ایک بوند صاف پانی نہیں پرووائڈ کیا گیا. اس کا مطلب تو کرپشن ہوئی ہے. اس کے مطلب جو انلیگل آپ نے جو اپنی اتھارٹی کو مس یوز کیا ہے کہ آپ نے فرسٹ بیڈر کو نہیں دیا اور کاسا جو نام تھا اس کا کاسا ڈیولپرز, لاہور کاسا ڈیولپرز والوں کو دے دیا, مس یوز آف اتھارٹی. تو ہم نے اس کے اوپر کام نہیں کیا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یا پروسیکیوشن ویک ہے, یا انویسٹیگیشن ویک ہے, یا جو پرائر انٹروگیشن ہے وہ ویک ہے. ہم کہیں نہ کہیں نیب لیک کر رہا ہے, اور بھی ہے نیب کے لیک کرنے سے ثابت کیس بھی ویک ہو سکتا ہے. بالکل, کیونکہ جب آپ دیکھیں فواد بھائی, جی آئی ٹی کی جب رپورٹ آئی تھی نا تو انہوں نے مٹھائیاں بانٹی تھی. آج ضمانت پہ بھی اسی طرح خوش ہو رہے ہیں, پر انشاءاللہ تعالیٰ یہ دیکھیں 86,000 لوگ ہیں جیلوں کے اندر. یہاں آپ کے سائیکل چور بھی موجود ہے, اور ایک خبر جو پرسوں چل رہی تھی کہ 15 مرغیاں چرانے والے کو 1.5 سال بعد اس کی بیل لگی ہے. کہ 2 طرح کا نظام ہے, اشرفیہ کے لیے کچھ اور ہے, امیروں کے لیے کچھ اور ہے, حکومتی موقع پہ. میں ذرا رانا افضل صاحب, ہم کوشش کر رہے ہیں رانا افضل صاحب ذرا ویڈیو پہ آ جائیں, بٹ رانا افضل صاحب ساتھ موجود ہیں فون پر. رانا صاحب یہ ہے تو وعلیکم السلام. رانا صاحب ہے یہ ایک انیشیل ریلیف, مگر ابھی جو علی بات کر رہے ہیں کہ بڑی کامیابی نون لیگ جو ہے وہ قرار دے رہی ہے, اور کیا واقعی اسے کامیابی قرار دینا درست ہوگا؟ کہ بہت زیادہ جلدی تو نہیں آپ اس چیز کو اپنی کامیابی قرار دے رہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہیں پارٹی کے بہت خوش ہیں, کچھ لوگ اس کو سارے بہت خوش ہیں, اور خوشی اس بات کی ہے کہ جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا اور جس طریقے سے ایک ہائپ کریٹ کی گئی, خوشی شاید اس چیز کی زیادہ ہے کہ ہم پی ٹی آئی کی بلیک میل سے باہر ہو جائیں گے. جو روز یہ ہمیں بلیک میل کرتے تھے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, پکڑے گئے, قیدی ہیں, ہم نے ان کو گھر میں رکھا ہوا ہے, ان کی گاڑیاں ہیں, یہ ہو گیا, یہ کیوں مل سکتے ہیں لیڈر آف اپوزیشن کسی گیسٹ کو جو پاکستان تشریف لا رہے ہیں. تو یہ بلیک میلنگ تھی, اور عوام کے آگے جو یہ گفتگو فرماتے تھے وہ ہمارے لیے بھی بڑی تشویش امیز تھی, اور پھر ہم ریئیکٹ کرتے تھے تو ایک ماحول خراب ہوتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسپیکٹ جو ہے اب کم از کم یہ شرمندہ ہوں گے, ان کو احساس ہوگا کہ until proven guilty everybody is innocent. تو یہ بڑی مشکل سے یہ سمجھے ہیں کہ یہ
دوسری بات یہ بار بار کہتے ہیں کہ جی پیسہ چوری ہو گیا، پیسہ چلا گیا. یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کے اخراجات زیادہ ہیں اور پاکستان کی آمدن کم ہے. ان کو تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوگا جبکہ ان کا ڈیفیسٹ جو ہے ہمارے سے بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا. ابھی صرف ان کے پاس ایک ہی ٹارگیٹ ہے کہ جی الزام لگا دو کہ جی چوری ہو گیا. یہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ ہمارے ہاں بہت بڑی کریکشن کی ضرورت ہے. ہمارے جو کرنٹ ایکسپینسز ہیں ملک کو چلانے کے، چاہے وہ ڈیفنس کے حوالے سے ہوں، چاہے سائز آف دی گورنمنٹ کے حوالے سے ہوں، وہ بہت رانا صاحب وہ ڈیبیٹ ذرا کہیں اور نکل جائے گی. میں ذرا اس کیس پہ رہنا چاہ رہا ہوں. چلے اب مجھے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو ذرا ویڈیو پر ہم لے رہے ہیں. میں آپ ذرا جوائن کر لیں ویڈیو پہ. میں شائلہ رضا صاحبہ کی طرف جاتا ہوں. شائلہ رضا صاحب، دو اور اہم ڈیولپمنٹس ہیں. ایک تو ابھی کی خبر ہے کہ میاں نواز شریف کو جناح اسپتال منتقل کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا گیا اور ایسا میڈیکل بورڈ کی سفارش پر کیا گیا. میاں صاحب نے بھی آج بات کی. میاں صاحب نے کہا کہ اگلے جمعے کو ہو سکتا ہے خوشخبری ملے. اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ مجھے معلوم ہے کہ کچھ تانے بانے 2+2 کر رہی تھی کہ یہ کو مسلم لیگ نون کے ساتھ رائت ہو رہی. جو آج شہباز شریف کو ریلیف ملا ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ اچھا، پہلے تو میں یہ بات کروں گی جو اب تک ہم نے سنی آپ سب سے. دیکھیں، کسی بھی ادارے کے پاس اختیارات ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بغیر کسی بھی ثبوت کے پکڑ لو. اور لاجک پھر ایک پارٹی کی یہ ہو کہ کیونکہ ملک سے پیسہ چوری ہوا ہے تو نیب صرف آپ کے پبلک آفس ہولڈرز کے لیے نہیں ہے. نیب کا قانون ہر شہری کے لیے ہے. تو پھر ہمارا جو اعتراض ہے وہ یہی ہے کہ پھر پہلے سیاستدانوں کو کیوں پکڑو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر انسان کی ایک سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے. ہماری سوسائٹی ہے، اس میں لوگ زیادہ تجزیے میں نہیں جاتے ہیں. پہلی بات پکڑ لیتے ہیں کہ جی کشتی سے پیسہ نکلا. بات کا پروگرام انہوں نے اس اینکر کا نہیں دیکھا، گو کہ اس بیچارے کو تو سزا ملی اپنی ان باتوں کی وجہ سے کہ وہ کسی اور ملک کا مسئلہ تھا. ہمارے لوگوں نے یہ بھی کبھی انالائز نہیں کیا کہ اس پیسے کو کہاں جانا تھا. فائنینس ڈپارٹمنٹ جانا تھا، کہاں جانا تھا، عوام کے سامنے شو ہونا تھا. نہیں تھا، وہ ایک سلسلہ باندھ لیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک طریقے سے جو ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی رائے تھی اور ہے کہ نیب کے جو قوانین بنائے گئے تھے یہ سیاستدانوں کو ملائن کرنے کے لیے بنائے گئے تھے اور ابھی تک ان کا اس طرح سے استعمال جاری ہے. تو میں خوش ہوں کہ آج ان کی ضمانت ہوئی اور پی ایم ایل این کے لیے یہ بڑا دن ہے. رائٹ، آپ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ نیب کو اب طریقہ کار جو ہے وہ اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے یہ سیاستدانوں کے حوالے سے. لیٹس بی اسپیسیفک، گرفتاریوں کے حوالے سے. میں اس لیے بات کروں گی کہ دیکھیے ہم 126 تھے 342 کے ایوان میں اور ہم چاہتے تھے کہ نیب کے قوانین کو تبدیل کیا جائے کیونکہ یہ ڈائریکٹ جو ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سے متصادم ہے. ایک ملک میں ایک ہی جیسے جرائم کے لیے دو قوانین نہیں ہو سکتے. جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ 14 دن کا ریمانڈ ہے، اس میں 90 دن کا ہے، اس میں ضمانت ہے، اس میں نہیں ہے، اس میں گرفتاری پہلے. تو یہ اس طرح کی چیزیں متصادم ہیں اور جمہوری قوتوں کو چاہیے کہ ان کو ختم کرنے میں پہلے کام کیا کریں. لیکن رحمان دیکھیں کہ بالکل درست کہہ رہی ہیں، لیکن جمہوری قوتوں کے پاس ان قوانین کو جو ہے ان پہ ترمیم کرنا ان کے پاس موقع تھا، کئی سالوں تک تھا، نہیں ہوا. آج یہ سوال بنتا ہے نا پھر ان تمام لوگوں سے کہ نیب سر آج تو میرے ساتھ یہ علی نواز اوان صاحب بیٹھے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نیب جو ہے وہ ٹھیک نہیں کر رہا. سر میرے ساتھ علی نواز اوان صاحب بیٹھے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نیب جو ہے وہ ٹھیک نہیں کر رہا. تو ابھی پہلے نہیں ہوا تو آج کر لیں. آج رحمان آپ نوٹ کریں کہ پی ٹی آئی ہمیشہ سے کہتی رہی ہے کہ اگر ہمارے بس میں ہو تو ہم نیب کو اور زیادہ بااختیار کریں. یاد رکھیں میاں نواز شریف صاحب یہ کہہ چکے ہیں آن دا ریکارڈ کہ میرے ساتھ تو جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، میں چاہوں گا کہ باقی لوگ بھی نیب کی چکی کے ذریعے پسیں. پی ٹی آئی کو نیب میں کے قوانین میں مسئلہ تب نظر آیا ہے جب علیم خان صاحب اندر ہوئے ہیں. تو یہاں پہ یہ جو ایک دوغلا پن چل رہا ہے سال سے، اس میں ماشاءاللہ سارے انوالوڈ ہیں، کسی کے پاس ہائی مورل گراؤنڈ نہیں ہے.
ٹھیک ہے، اس میں سے ذرا کرتے ہیں بات کہ اب حکومت کے پاس نیب کے حوالے سے کیا آپشن ہے. چلے صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے، ذرا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اس پہ ذرا بات کرتے ہیں کہ جو گرفتاری والا اختیار ہے اور پھر پی ایس سی کی چیئرمین شپ سے جو دستبرداری والا معاملہ ہے، جو پی ٹی آئی کہتی تھی شہباز شریف سے کہ آپ دستبردار ہو جائیں، چھوڑ دیں، خود یہ چھوڑ دیں، تو کیا اب اس مطالبے سے پی ٹی آئی ہٹے گی یا نہیں؟ اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. جو شہباز شریف کی ضمانت ہوئی ہے اور جس طرح سے کیس آگے چلا ہے، کیا نیب کو اب اپنے طریقہ کار پر ان سیاسی کیسز کے حوالے سے جو ہے وہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ آج کی ڈیبیٹ ہماری. علی عواد صاحب سمجھتے ہیں یہ جو ڈیبیٹ پہلے آپ نے بھی بریک پر جانے سے پہلے سنی کہ نیب کو اب ذرا اپنے طریقہ کار پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر جو گرفتاری والا معاملہ ہے، سیاستدانوں کی گرفتاری والا؟ دیکھیں شیلا نے بھی یہ بات کی تھی. دیکھیں پھر پولیٹیشین سب سے زیادہ نظر میں کیوں ہوتا ہے؟ ہم رول ماڈل لوگوں کا، اور ہم نے ان کا ووٹ لے کے آئے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نظام ٹھیک کریں گے، تو سب سے پہلے انگلی ہماری طرف اٹھتی ہے جب نظام ہم ٹھیک نہیں کرتے. تو صرف پولیٹیشینز یہ کہ صرف پولیٹیشن، تو پولیٹیشینز یہ ووٹ لے کے آئے ہیں اور یہ کیا کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی بہتر کریں گے، نظام بہتر کریں گے، سب کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے. تو پولیٹیشین پہ ہی انگلی اٹھنی چاہیے پہلے، سب سے پہلے. اس کے بعد ہائی مورل گراؤنڈ کی بات کی فاد ہے. یہ پہلی دفعہ پاکستان کی پالیٹکس میں ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں اعظم سواتی صاحب کے سامنے جے آئی ٹی کی رپورٹ فائنل ہوئی، انہوں نے استعفیٰ دیا. بابر امان صاحب کے خلاف ریفرنس فائل ہوا نیب کا، انہوں نے استعفیٰ دیا. آپ کے سامنے ابھی علیم خان کو پکڑا گیا، ہائی مورل گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں. وی آر دی اونلی پارٹی جو یہ کام کر رہی ہے، چیزیں چینج کر رہی ہے. نیب کی ریفارمز اگر کرنی ہے، کیوں کرنی ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ لوگ انیشیٹ کیوں نہیں کرتے. میں کیا سمجھتا ہوں کیوں ہونی چاہیے، میں کیوں سمجھتا ہوں. 2002 نیب آرڈیننس مشرف صاحب نے بنایا، آج 2019 ہے، 18 ہے، ٹھیک ہے. مجھے ایک چیز بتائیں کہ 18 سال کے اندر یا 16 سال کے اندر کرائم کس طرح آگے بڑھا، کرائم کے طریقے کس طرح آگے بڑھے، وائٹ کالر کرائم کو کس طرح پکڑنا مشکل کام ہے. تو اس کے اندر واقعی چینجز آنی چاہیے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں پیسہ لوٹا گیا ہے، اس ملک پہ ڈاکے ڈالے گئے ہیں، اس ملک کے بچوں کا فیوچر چوری ہوا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ آئیں بیٹھتے ہیں اور چوتھا ستون اگر میڈیا وہ بھی بیچ میں بیٹھے اور یہ بھی اپنی تجاویز دے تاکہ اس کو اور مضبوط کیا جا سکے. یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. جو رانا افضل صاحب نے بات کی تھی، رانا افضل صاحب بالکل ہی ذرا میں پوچھ لوں رانا افضل صاحب، کیونکہ ظاہری بات ہے ڈیل کی بھی باتیں ہو رہی ہے، تاثر یہ بھی میں نے شیلا صاحب سے پوچھا، وہ تو خیر گفتگو کہیں اور نکل گئی. بٹ نیب کے حوالے سے کیا آپ بھی سمجھتے ہیں اب سیریس کنسیڈریشن کی ضرورت ہے ان کیسز کے بعد؟ اب اگر اور دوسری جو اہم بات ہے کہ آپ اگر نہیں کر سکے تو اب پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی تیار ہوں گے کہ اس کام کے لیے جو وہ ساتھ دے؟ دیکھیں اگر ہم اکیلے کرتے تو ہماری اس وقت ساری پولیٹیکل پارٹیز، ہم گورنمنٹ میں تھے، مخالفت کرتے. آج ساری پولیٹیکل پارٹیز جو اپوزیشن میں ہیں وہ گورنمنٹ کو اس ایشو پہ سپورٹ کریں گی. آج یہ ممکن ہو سکتا ہے، اور آج گورنمنٹ کے بھی بہت سارے لوگ جو سینسیبل لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کا جو قانون ہے وہ ڈریکونین ہے اور اس کے اندر ترامیم کی ضرورت ہے. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ ماحول موجود ہے جو ہمیں میسر نہیں تھا. تو میرا خیال ہے کہ اب اس کے اوپر پروسیڈ کرنا چاہیے. لیکن جس طریقے سے پی ٹی آئی کام کر رہی ہے ابھی تک تو وہ ایک بھی بل نہیں لے کے آئے. ٹھیک. اور میرا خیال ہے ران صاحب کی آواز جو ہے وہ شاید ہمیں ٹھیک نہیں آئی. ران صاحب will get back to you. بٹ شیلا صاحبہ یہ کس طرح سے ہوگا؟ کیونکہ ساری شیلا صاحبہ سب کہتے تو یہ ہیں کہ جی کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے یہ ہونا چاہیے. آپ کے پاس بھی حکومت رہی، آپ نہیں کر سکے. مسلم لیگ نون کے پاس حکومت رہی، وہ نہیں کر سکے. اب ہو سکتا ہے، آپ کو لگتا ہے؟ اچھا دیکھیں، میں اپنی پہلی بات میں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ ہماری بڑی شارٹ میموری ہوتی ہے. 342 کے ایوان میں ہم 126 تھے اور ہمارے پاس زیادہ اکثریت بھی نہیں تھی. اور جب ہم نے مختلف پارٹیز کے ساتھ مل کر کام کیا تو اس کو مکمکہ کا نام دیا گیا. آج سب اپنے مخالفین کے ساتھ بیٹھ کے اپنی حکومت بنائے ہوئے ہیں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ ہم نے چاہا تھا اور لیکن نون لیگ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. پھر نون لیگ کی بھی حکومت تھی جب بھی ہم نے چاہا تھا، اور اس وقت نون لیگ کو سمجھ آیا تو انہوں نے کہا کہ پگڑیاں اچھل رہی ہے، ناخن کاٹ دیں گے اور پر کتر دیں گے. ہم آج بھی چاہتے ہیں
اور جہاں تک یہ بات ہے کہ پبلک ریپرزینٹیٹیو جو ہے وہ سب سے پہلے جواب دہ ہوتا ہے، میں اس کو مانتی ہوں. 62 ہے for 63 اور یہ سب یہ ہمارے لیے بنے ہوئے ہیں نا پندے، تو اس سے کوئی نہیں بھاگ رہا. آج لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے، لیکن اس وقت سمجھ نہیں آتا تھا جب آصف علی زرداری صاحب 11.5 سال جیل میں تھے، زبان کاٹی جا رہی تھی. وہ مقدمات جن کو بلیک پرنس کیس جو ملک سے باہر نہیں جو ہے جس کو انٹرٹین کیا گیا، ہمارے ہاں اس پہ بھی FIR کٹ رہی تھی. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے سیاستدانوں کو کتنا دیوار سے لگائیں گے. تو یہ ایک سوال ہے. اب رہی آپ نے بات پہلے دفعہ کی تھی ڈیل کی، تو وہ ظاہر ہے کہ بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، اس پہ مختلف I get your point. Right, I get your point, but ران صاحب ذرا یہ ڈیل والی سر بات تو ذرا کلیئر کر دیں سر. یہ تاثر کیوں جا رہا ہے؟ دیکھیں میں قطعاً ایسا کچھ اگر ہونا ہوتا تو بہت پہلے ہو جاتا، اتنے مہینے تکلیف کاٹ کے. اور پھر یہ جو اس کی ایسپرشنز ہیں وہ آپ چیئرمین نیب پہ جاتی ہیں اور نیب کے آفیشلز پہ جاتی ہیں. ڈیل تو پھر تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کسی نے رشوت لی ہے اور کنسیشن دی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات ہے. ٹھیک ہے فہد صاحب، یہ ٹائمنگ پر جو سوالات اٹھ رہے ہیں اور میں نے وہ جن 2 چیزوں کا حوالہ دیا، ایک تو میاں صاحب ابھی آپ سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ ہاسپٹل جا رہے ہیں، اور دوسری یہ بھی چیز کہ جو میاں صاحب نے خیر خود کہا، انہوں نے کہا اگلے جمعے کو خوشخبری ملے گی. دیکھیں رحمان، یہ دیکھیں مجھے یہاں پہ نا تھوڑا کنفیوژن ہے اور میرے خیال ہے ہمیں اس کو بالکل کلیئر کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بار بار ذکر ہو رہا ہے کہ جناب نیا NRO تو نہیں آنے جا رہا، اور اس سے ہمارا جو پبلک ڈسکورس ہے وہ ہم لوگوں کو اتنا کنفیوز کر رہی ہیں. دیکھیں NRO ایک فارمل ڈاکیومنٹ تھا 2007 میں، اگر میری میموری مجھے ساتھ دے رہی ہے، 2007 میں یہ NRO نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس تھا. ایک فارمل ڈاکیومنٹ تھا جس کو پاس کرایا گیا، جس کی بنیاد پر یہ جو کچھ آگے ہوا وہ ہوا. اب ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ جناب کوئی انفارملی کوئی اندر کھاتے کو ڈیل ہو رہی ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ نیا NRO ہے. اب دیکھیں اس میں اگر تو کوئی اندر کھاتے کو ڈیل ہو رہی ہے تو وہ اس کے اوپر فارملی تو کچھ ڈالنا پڑے گا نا. ہم ایک لیگل کنٹری. تو اب اگر مجھے بتائیں کہ اگر کورٹ نے ایک بیل دی ہے تو ہم کیا یہ انگلیاں اٹھائیں کہ جی کورٹ کے اندر کھاتے کورٹ نے کو ڈیل کی ہے؟ یا کل کو اگر میاں نواز شریف صاحب کی ہائر کورٹس میں بیل ہو جاتی ہے یا جو فیصلہ ہے وہ اوور ٹرن ہو جاتا ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ عدالتوں نے اندر کھاتے کسی کے ساتھ بیٹھ کے ڈیل کر لی ہے؟ یہ بالکل غلط طریقے سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اگر فارملی کچھ آن پیپر کو لیگلی کو NRO بنتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ تو ہم نیشن کو خامخواہ کنفیوز کر رہے ہیں اور ہم اپنے لیگل سسٹم کو انڈرمائن کر رہے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے. ٹھیک ہے رحمان صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ NRO کے بارے میں کوئی ایسے دن کے وقت کچھ چند گھڑیاں ایسی آتی ہیں جب عمران خان صاحب محسوس کرتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر نہیں بادشاہ سلامت ہے یا وہ ڈکٹیٹر ہیں. پھر وہ کہتے ہیں میں NRO نہیں دوں گا، میں بالکل نہیں دوں گا. تو میں لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس تو آپ تو دے ہی نہیں سکتے. پھر ان کو جب پتہ لگتا ہے کہ میں تو واقعی پرائم منسٹر ہوں، پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے علی عوان صاحب، ویسے یہ NRO کا ذکر جو ہے یہ زیادہ پرائم منسٹر سے، فواد چودھری سے، فیاض الحسن چوہان سے جو ترجمان ہیں آپ لوگوں ہم ان سے سن رہے ہیں، اپوزیشن کی طرف سے کم بات ہو رہی ہے. نہیں پرائم منسٹر خود بیشوں دفعہ کہہ چکے ہیں. وہ میں نے وہی کہا سر، میں نے کہا وزیر اعظم نے خود کہا کہ رانا صاحب نے بڑی زبردست بات بہت دفعہ، اور انہوں نے کہا بادشاہ سلامت. اور بادشاہ سلامت کے لیے تو ترمیم بھی لائی جا رہی تھی، اگر آپ کو یاد ہو 2000 میں 1997-98 میں ایک ترمیم بھی لائی جا رہی تھی کہ اس کو بادشاہ سلامت بنانا تھا. اور جو بادشاہ سلامت کی طرح سوچتے تھے، جو بادشاہ سلامت کی طرح ایکٹ کرتے تھے، یہ بھول جاتے ہیں. خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو جاتا ہے. ان کو عادت نہیں رہی کہ یہ ہمیشہ سمجھتے ہیں ہم گورنمنٹ میں رہنے کے لیے آئے تھے، اب ان کو تھوڑا ٹائم لگے گا. یہ کیوں؟ دیکھیں یہ بات، اس کا ہر چیز کی کانٹیکسٹ ہوتا ہے. ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ نون لیگ نے ہمیشہ اس طرح کی ڈیلز کی اور وہ اس ملک سے باہر گئی ہے. پہلے وہ آپ کو یاد ہوگا جو ابھی پیچھے فواد نے ٹویٹ بھی کیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ آج خان صاحب آپ سے مل رہے ہیں، خان صاحب نے کہا آج میں آپ سے مل رہا ہوں تو ساری آج میڈیا یہ کہے گا کہ آپ دوبارہ ڈیل کی باتیں کر رہے ہیں، آپ دوبارہ NRO کی باتیں ہو رہی ہیں. شیخ رشید کر رہے ہیں، فواد چودھری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے
सवाल उठता है, क्योंकि यही कॉन्टेक्स्ट की बात है ना, होता क्या है, जब भी जेल में नून लीग गई है, इनका यही है कि हमेशा डील करके भाग जाते हैं, इनकी अपनी लीडरशिप को पता नहीं होता। तो इस पैराए में हमेशा मीडिया ये बात करता है, उसके रिस्पांस में हमारे लोग जवाब देते हैं। मैं बिल्कुल क्लियर कट बात, देखिए होता क्या रहा, शैला को अगर याद होगा कि जरदारी साहब को कटकना केस में रिलीफ मिला नून लीग के दौर में, केस भी इनके दौर में फाइल हुआ, रिलीफ भी इनके दौर में हुआ, और जज साहब के सामने पेश जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए वो पेश किए गए फोटोकॉपी के तौर पे, तो उन्होंने कहा कि असली सबूत क्या है, असली पेपर्स क्या है, वो तो गुम गए। तो गवर्नमेंट जो देती है रिलीफ, आपके खिलाफ जाता है। आज आपकी हुकूमत है, मैं वजाहत चाहता हूं, जब ये डील की बात कर रहे हैं तो ये डील किसकी है? एक तरफ पीएमएलएन है, दूसरी तरफ कौन है? मैं एक बात देती, मैं ये बात करने की कोशिश कर रहा हूं, बात सुन ले तो आपको मेरा आर्गुमेंट समझ आ जाएगा। सुन ले, अगर आसिफ अली जरदारी के हवाले से आपका ये आर्गुमेंट है कि उस दौर में प्रोसिक्यूशन वीक थी, इस वजह से जो है वो उनको क्लीन चिट मिल गई, आज शहबाज शरीफ की जमानत होती तो यही बात करते क्या माता भाई, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आज नए पे अगर बात कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, मैं यही बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि ICCP गवर्नमेंट के नीचे है, FIA गवर्नमेंट के नीचे है, स्टेट बैंक पाकिस्तान गवर्नमेंट के नीचे है। अभी आपने JIT केस में सुना होगा सारे के सारे, जब उनको कहा गया, और उससे पहले जो नवाज शरीफ साहब के बारे में जो केस लगा हुआ था अदालत में, जिसमें उन्होंने, तो आपने देखा होगा कि सारे इदारों के हेड लगाए जाते हैं, उनको टेम डाउन किया जाता है, उनके लॉस को, सारी गलत रिपोर्ट्स पेश की जाती हैं। इस तरह हुकूमतें दूसरों को रिलीफ देती हैं। पर मैं इस दफा ये बात करने की कोशिश कर रहा हूं, इंशाअल्लाह ताला ना कोई डील होगी ना डील होगी। ठीक है, मैं जरा सर एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद जरा पी वाला जो मामला है इस पे बात करते हैं। इस ब्रेक के बाद आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले नैब की बात हो रही है, मगर अब जरा ये PAC की जो चेयरमैनशिप वाला मामला है इस पर बात कर लेते हैं। अली आवाज साहब, क्या अब जो है वो PAC के जो चेयरशिप है उससे हटाने के मुतालबे से PTI दस्तबरदार होगी? क्योंकि अब ये भी है कि शहबाज शरीफ का जो स्टेटस है वो वही हो गया है जो परवेज खटक साहब का है, वजीर आला महमूद खान का है, या इमरान खान का भी है। अब मैं इसमें कॉन्टेक्स्ट की बात, ये हुकूमत बनी, सबसे पहले अगर हुकूमत नहीं चलने देंगे, आपने पार्लिमानी कमेटी बनानी है जो धांधली सारी पार्टीज कह रही होंगी, 2 हफ्ते के अंदर बन गई, हम हुकूमत अब चलने देंगे। उसके बाद क्या, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को आपने अकाउंट्स कमेटी का हेड बनाना है, नहीं करेंगे हम हुकूमत नहीं चलने देंगे। हमने COD किया हुआ है पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कि हमारा जो अपोजिशन का बंदा होगा वो उसका हेड बनेगा, चाहे पीपल्स पार्टी सिंध में उसे फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही। हमने कहा कि हमने बड़ा क्लियर विजन है, हमारी इस पार्टी में बहुत बड़ी डिवाइड है, नोबडी वांट्स टू बी, हमने इनको ऑफर भी किया, ओके काम आपका है, हम चाहते हैं कि आप दोनों पार्टी में कोई और बंदा दे दें इफ यू फील लाइक। एक बंदे पे बहुत सीरियस किस्म के एलिगेशंस हैं, बहुत सीरियस किस्म के इल्जामात हैं उनके ऊपर, तो आप नहीं होंगे उस मुताबिक। मेरा ये ख्याल, ये मेरी अपनी राय है कि हमारे देखें उसके बाद भी क्या नहीं, उसके बाद भी जिस वजह से हमने बैक स्टेप लिया था, इसकी वजह से कि हमने कहा था कि पार्लियामेंट चले, लेजिस्लेशन हो सके, क्या उसके बाद चल सकी पार्लियामेंट? क्या उसके ऊपर लेजिस्लेशन हो सकी? क्या हाउस के अंदर कोई बुनियादी हकूक जो लोगों को पाकिस्तान के नहीं मिले, जो अपोजिशन को उठाने चाहिए, उसकी कोई बात की? कोई बिजली पे बात की, कोई गैस पे बात की? कोई बात नहीं की ना। बात क्या होती है, JIT बुरी है, बात क्या होती है, नैब बुरी है। अगर आप ये बात पहले हम पे कहते थे आपने टैक्स लगा दिया आके, दूसरा बजट पेश किया कहते हैं इसमें टैक्स क्यों नहीं लगाया, तो जो बात है सिंपल सी करते हैं। मैं जो आपकी बात समझाऊं, इशू रिमेन्स द सेम, इशू रिमेन्स द सेम। राना अफजल साहब नहीं होना चाहिए, राना अफजल साहब, इशू रिमेन्स द सेम, या आप समझते हैं नून लीग पर से दबाव जो है, जो PAC के हवाले से जो दबाव था शहबाज शरीफ के ऊपर, वो अब हट जाएगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो इल्ज़ामात ये हमारे पे लगाते थे वो आज अल्लाह के फजल से अब ये लगा नहीं सकेंगे। इनको खुद शर्मिंदगी होगी कि हम उस किस्म की बातें करते रहे हैं और अब नहीं कर सकेंगे। देखें, जिन लोगों ने हुकूमत चलानी होती है वो चला लेते हैं, चाहे बाहर धरना हो, 160 दिन का धरना हो, चाहे वो कहे कि जी हुंडी से पैसे भेज दो, चाहे वो कहें कि जी सिविल नाफरमानी कर दो, चाहे वो गवर्नमेंट को फेल करने के लिए बोले बिलों की अदायगी ना करो, और वो लेजिस्लेशन भी करते हैं, हुकूमत भी चलाते हैं, फिर इन लोगों को वापस भी हाउस में ले आते हैं, फिर ये शर्मिंदगी से तनख्वाहें भी ले लेते हैं उस वक़्त की जो इन्होंने बाहर धरने में दिया होता है। तो जिसको जो कहते हैं ना, इनका हाल है नाश ना जाने आंगन टेढ़ा। अब इनको हुकूमत चलानी नहीं आती, तो इनको 100 बहाने हैं
کہ یہ غلط ہے وہ غلط ہے, ہمارے چلنے نہیں دے رہے, بیان دے رہے ہیں. اگر ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ چلنے نہیں دیں گے تو یہ ہمیں اتنا سیریسلی لے لیتے ہیں کہ واقعی یہ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں, ہینڈز اپ ہو گیا ان کا. ان کو اصل میں کام کرنا نہیں آتا. اور یہی بات تھی کہ 2013 کے الیکشن کے بارے میں جب عمران خان نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمیں حکومت نہیں ملی, ہماری تو تیاری نہیں تھی. تو اب جو ان کی تیاری ہے وہ قوم دیکھ رہی ہے تو قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ بالکل آپ نے ریسپونڈ کرنا تھوڑا بالکل صحیح کہتے ہیں, ہمیں گورنمنٹ نہیں چلانی آتی جس طرح حکومت نون لیگ صحیح کہہ رہے ہیں نا صاحب, کیونکہ ان کا مقصد گورنمنٹ میں آنے کا مقصد ہے کرپشن کرنا, اور یہ کرپشن بہت اچھی کرتے ہیں. تو ان کا مطلب آپ کو کرپشن کرنی نہیں آتی, تو آپ کو کرپشن کرنی نہیں آتی تو آپ کو گورنمنٹ چلانی نہیں آتی. وہ جو بڑی زبردست بات ہے, 5 مہینے سے خزانہ پریشان ہے کہ مجھے لوٹا کیوں نہیں گیا. پی ٹی آئی اپنے مطالبے سے دستبردار ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو, اور میں خالی بھی ہوں. پی ٹی آئی جب دیکھیں پی ٹی آئی جب اپنے مطالبے پہ ڈٹی ہوئی تھی, جب بھی وہ پریشان تھی, اور اپوزیشن کو معلوم تھا کہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا, اور آیا. اور اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی بیوقوفیاں کہ شیخ رشید کا نام ڈال دینا اس میں, اور ود ان دا پارٹی ان کے ڈویژن ہے شیخ رشید کے نام پہ, اور اس طرح کی باتیں کر کے خود ہی نقصان اٹھائیں گے. گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے بزنس لے کر آنا, گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے, بزنس گورنمنٹ لاتی ہے. تو ہمیں انتظار ہے کہ کیا ہوگا. دوسری بات جو انہوں نے کی آصف علی زرداری صاحب کے اس سے, تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج کے اس کمپیوٹر کے دور میں ہم اتنا پیچھے تھے کہ جعلی جو پیپر آئے تو ان کی کہیں کاپی ہی نہیں تھی, کہیں اس کے کوئی چیزیں ہی نہیں تھیں, کوئی ان کے کسی جگہ وہ سیف ہی نہیں تھے, اور عدالتیں اتنی مجبور تھی کہ انہوں نے ایسا کر دیا. تو بھائی یہ آج ایسا نہیں ہے. اور 11.5 سال آپ ایک آدمی کے لے چکے, 2 کیسز میں آپ نے یہ بہانہ کریں گے تو باقی کیسز میں کیا کریں گے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ عمران نیازی صاحب نے ابھی 2 دن پہلے ہی ایک بہت بڑی شخصیت کے سامنے کہا ہے کہ این آر او نہیں ہوگا. تو اب اگر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ کورٹ نے اس طرح کر دیا کورٹ میں, تو پھر علیمہ صاحبہ کے کیس کو مشکوک کر رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ سواتی صاحب نے جس وقت استعفیٰ دیا ہے, سب جانتے ہیں کہ کیا ہائی مورل گراؤنڈ تھا. عالی باتیں کر کے آپ لوگوں کو ابھی یہ بالکل اتنا ماضی نہیں ہوا ہے کہ میں صاحب آپ کا تجزیہ لیتا ہوں یہ پی ایس سی والے معاملے پہ. سر ایک بریک لینی مجھے, ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. فہد صاحب, یہ جو حکومت اور اپوزیشن کا موقف تھا پی ایس سی کے حوالے سے, کیا اب آپ کو لگتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ یہ فلیکسیبلٹی پوسٹ شہباز شریف بیل ان کی رہائی کے بعد کوئی فلیکسیبلٹی دکھانے کے لیے تیار ہوگا؟ میرے خیال ہے کوئی تیار نہیں ہوگا, لیکن اصولاً ہونا چاہیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف تھا رحمان, وہ بڑا کلیئر تھا. وہ یہ تھا کہ جناب جو ایک شخص جو خود گرفتار ہے وہ کیسے آ کے دوسروں کے اکاؤنٹس کے حوالے سے بات کر سکتا ہے. موقف یہ بالکل واضح تھا, وہ موقف اب ختم ہو چکا ہے. تو اب اس کے بعد اگر کوئی نیا موقف لے آئے, کوئی نیا ورژن لے آئے, جو کہ موسٹ پرابلی آئے گا. فہد بھائی کیسے ختم ہو گیا, وہ ایکویٹل نہیں ہوا ان کا. نہیں, لیکن دیکھیں اگر ایکویٹل نہیں ہے تو وہ رحمان بالکل درست کہہ رہے تھے کہ قتل کے مجرموں کی بیل ہو جاتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ قتل معاف ہو جاتا ہے. ہو رہی ہے جو ہے پرویز خٹک صاحب کے اوپر بھی ہو رہی ہے. اس طرح تو بہت سارے لوگ ہیں. سر وہ برابر ہو گئے نا. عمران خان کا اعتراض علی بھائی یہی تھا کہ وہ جیل سے آ کر پی ایس سی کی چیئرمین شپ کرتے ہیں. یہ صرف یہ منطق کہ کیونکہ یہ زیر حراست ہیں اس لیے ان کو نہیں ہونا چاہیے. وہ منطق ختم ہو گئی ہے. اب اس کے بعد یہ کوئی نئی منطق آ جائے کہ جناب یہ پارلیمنٹ کو نہیں چلانے دے رہے, تو کیا یہ پہلے جب ان کو پی ایس سی چیئرمین بنا رہے تھے تو تب یہ شرط لکھی گئی تھی کہ ہم ان کو اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ پارلیمنٹ بہتر ہو؟ یعنی یہ تو آپ گول پوسٹ کو چینج کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, میرے خیال میں اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اچھا you want to respond very briefly کر لیں پھر میں آپ چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. دیکھیں جب بنا رہے تھے ہم, اس کے پہلے کا جتنا کانٹیکس ہے وہ بھی دیکھ لیں آپ, کہ ہم کہہ رہے تھے ان کو نہیں بننا چاہیے. سی او ڈی ہم نے ان کے ساتھ سائن نہیں کیا ہوا, وہ پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ سائن کیا ہوا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں ان کے بہت شدید الزامات ہیں ان کے اوپر, اور ہم نے ان کو آفر کیا کہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ اپنا کوئی اور نمائندہ دے دے اور یہ کر دے. اور اس کی سب سے پیچھے وجہ یہ تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمان چلے. شیلا نے ایک بات کی تھی کہ بل جو پارلیمنٹ ہے وہ حکومت کا کام ہے, اتنا ہی اپوزیشن کا بھی کام ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ امینڈمنٹ بل لے کے آئے ہم, جس میں 6 سے 9 ججز ہونے تھے.
انہوں نے نشاندہی کر دی کورم کی. They don't want to do business. ہم لے کے آ رہے ہوتے ہیں. میں شعلہ صاحبہ یہ اس بحث سے نکلا جا سکتا ہے؟ آپ کو کوئی طریقہ نظر آ رہا ہے یہ جو پارلیمنٹ کا کام جس وجہ سے؟ جی دیکھیے نیب میں کوئی بھی نامعلوم شخص درخواست دے سکتا ہے, کوئی بھی کچھ ہو سکتا ہے. ایک سیاستدان کے 11.5 سال ضائع کر کے بھی آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کس قسم کے کیسز ہمارے یہاں بنتے ہیں اور کس طرح سے سیاستدانوں کو کیا کیا جاتا ہے. تو میں الزامات کی بنیاد پر نہیں بات ہو سکتی, ورنہ 18 بے نامی اکاؤنٹ جو ہیں وہ پارٹی فنڈنگ کیس کے مسئلہ ہیں جس میں 4 سال میں 9 وکیل بدلے جا چکے ہیں. اس پہ تو پھر بہت مسئلے ہو سکتے ہیں. اصل بات جو ہے دیکھیے ہمارا کام ہے لیجسلیشن, آپ جو بزنس لے کر آئیں اس پہ بات کرنا. آپ بزنس لے کر ہی نہیں آ رہے, آپ اب تک کون سی لیجسلیشن لے کر آئے؟ اگر وہ آپ لے کر آئے تو کورم بھائی اس لیے ضروری ہے کہ کوئی بل کے وقت چلا بھی لے کے آئے ہم کوئی بل کے میں بتا رہی ہوں نا, بل کے وقت آپ میری بات تو سنیں نا, بل کے وقت کورم پورا ہونا ضروری ہے. ہاں اکاؤنٹیبلٹی اگر ہے, کوشچن ہے, کچھ ہے تو آپ اس پہ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں, لیکن بل کے وقت جو ہے وہ میں ذرا رانا صاحب پورا تھا اس کے بعد پاس ہوا اسی لیے وہ رائٹ. رانا صاحب ذرا آپ کو کیا لگتا ہے یہ بس پہلا آیا نا تو ہم نے پاس ہونے دیا, کس کا کیس ہے, اس سے نکلا جا سکتا ہے باہر؟ سر رانا افضل صاحب. سر پی ٹی آئی کو سب سے پہلے ایک بیسک ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ شہباز شریف بھی انہی کی طرح الیکشن جیت کے آئے ہیں. جس طرح سے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ سلیکٹڈ نہیں ہیں اور وہ واقعی الیکشن جیت کے آئے ہیں, شہباز شریف بالحقیقت اور حقیقت میں تمام تر مخالفات کے باوجود بھی الیکشن جیت کے آئے ہیں. یہ ان کو مینٹلی اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں گے تو معاملہ حل ہو جائے گا. لیکن وہ تو چاہتے ہیں کہ یہاں نظر کچھ نہ آئے اور اسمبلی کے اندر ہم اکیلے ہی ہوں, اور جب یہ اکیلے ہوتے ہیں تو ان کا کورم پورا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو وہ یہ تو چل رہا ہے. جی فہد صاحب یور فائنل کامنٹس ہے, کوئی طریقہ نظر آ رہا ہے آپ کو اس بحث سے ہم نکل سکیں گے؟ رحمان یہ ایک ایشو ہے, یہ سٹارم ان اے ٹی کپ بن گیا ہے. اتنے سیریس ایشوز ہمارے سامنے موجود ہیں, پارلیمنٹ نے لیجسلیشن کرنی ہے. میں ہوں رحمان اظہر, اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور مزید معلومات کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں.